अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। 16 अगस्त 2024 का दिन हिस्ट्री के ट्रैश कैन में, डस्टबिन में गिरने वाला है और इस दिन के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, जहां पाकिस्तान के मिलिट्री हुक्काम बदस्तूर हर 4 घंटे के बाद ये दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी तहकीकात जो है उसका दायरा कार फैलता चला जा रहा है और ये पाकिस्तान से बाहर भी जाने वाला है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए भी सिग्निफिकेंस है। जब हम देखते हैं कि अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है और बड़ा जालिम किस्म का दावा किया है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने मसलसल अमरीकी हुक्काम पे, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे यह दबाव रखा कि शेख हसीना की हुकूमत को ब्रीदिंग स्पेस दें, उसे आइसोलेट न करें, ह्यूमन राइट्स को, इलेक्शन को पसे पुष्ट रखें, डेमोक्रेसी को, और बांग्लादेश हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इसकी पाकिस्तान के लिए क्या सिग्निफिकेंस बनती है, इसको मैं बड़ा खुल के आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले, और इससे रिलेटेड बहुत सी और भी मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट्स पे चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसकी वीडियोस को शेयर करें, इसके ऊपर डिबेट करें, डिस्कस करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो इन ऑल प्रोबेबिलिटी दोबारा अमेरिका के सदर हो सकते हैं, उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उनकी आपको सुनाता हूं, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दरमियान में, जिसमें उन्होंने अमेरिकन लिबरल्स और फेमिनिस्ट की ये कह के क्लास ले ली है कि अफगान औरतें अगर पर्दा लेना चाहती हैं, बुर्का करना चाहती हैं, तो हमें और आपको क्या पड़ी है, हम इसके अंदर क्यों पढ़ते हैं। जरा ये देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। It's like I saw somebody, I won't even say because it's embarrassing. We want it where the women over there don't have to wear the you-know-what. And then I said, oh, well, that makes sense. That's nice. Then I saw women interviewed. They said, we want to wear them. We've worn them for 1,000 years. Why would anybody tell us not to? They want to. What the hell are we getting involved for? In fact, it's easier. You don't have to put up makeup. Look how beautiful everyone looks. Wouldn't it be easier? Wow. Right? Wouldn't that be easy? I'll tell you, if I was a woman, I don't want to. Wow. I'm ready, darling. Let's go. It's true. अब चूंकि अफगानिस्तान का जिक्र हो ही गया है तो मैं यूं ही चलते चलते आपको कहूं कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो है मैंने देखी अफगानिस्तान के हवाले से, अफगान तालिबान के हवाले से। एक अफगान नेशनल आर्मी के सोल्जर इंटरप्रेटर और एक अमेरिकन सार्जेंट के दरमियान अहदो पीमान, कमिटमेंट और रिलेशनशिप की बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म है, कोवनेंट के नाम से। जब फिल्मों पे मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि बहुत डिटेल से मैं इस फिल्म के ऊपर तबसरा करूं। इसकी चंद क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं, इसके इमेजेस मैं आपको दिखाता हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसे आप देखें और बावजूद इसके कि हो सकता है आप बहुत एंटी अमेरिकन भी हों तो इस फिल्म को आप बहुत एंजॉय करेंगे। देखिए, वैसे तो मेरे आज के इस वीलॉग का जो मेन सब्सटेंस है, इसकी जो रूह है, उसका ताल्लुक बांग्लादेश, हिंदुस्तान और अमेरिका की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से है और उन डेवलपमेंट्स का जिसका कि मैंने जिक्र किया कि कैसे हिंदुस्तान की हुकूमत अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये जोर देती रही कि बांग्लादेश हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, आप हसीना की हुकूमत को बहुत ज़्यादा तंग न करें, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से। लेकिन उसकी तरफ चलने से पहले मैं पाकिस्तान की दाखिली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, गुज़िश्ता टॉपिकल पॉलिटिक्स जो है गुज़िश्ता 24 घंटे की, उसकी कुछ डेवलपमेंट्स की तरफ आऊँ, जहाँ पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री हुक्काम जो हैं वो बारहा पाकिस्तान के ज़राए अबलाग के जरिए हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी डराने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली तौर पे, और ऐसा लग रहा है कि उनको अपने मतलूबा नताइज वो समझ रहे हैं कि जितना इम्पैक्ट उनको मिलना चाहिए था जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर के हवाले से, उतना इम्पैक्ट, उतना खौफ व हरास जो है वो उनको शायद मिल नहीं रहा। या पाकिस्तान के लोग या डायस्पोराज या पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के वीलॉगर्स जो हैं वो इतना डर नहीं रहे उनसे और इतने ज़्यादा हरासा नहीं हो रहे जितना कि ये उनको हरासा करना चाह रहे हैं। तो घड़ी घड़ी हर 4 घंटे के बाद उसकी स्टोरीज जो है वो छापी जा रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से पाकिस्तान के मिलिट्री हुक्काम ने अपनी तहकीकात, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी इंक्वायरीज का दायरा कार जो है वो बहुत ज़्यादा फैला दिया है। गो के 24 घंटे पहले हमें पता चल चुका हुआ है कि 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तकरीबन हर अंग्रेजी की अखबार ने 3-3, 4-4 दफ़ा इसी स्टोरी को रीपब्लिश कर दिया है डिफरेंट टाइटल्स के जरिए, डिफरेंट उसमें तफसीलात देते हुए। असल में सब्सटेंस कुछ भी नहीं है, बस यही है कि उसको बढ़ा दिया गया है और छोड़ा नहीं जाएगा और ये
نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں تاثر یہ کہ پاکستان کی جو ملٹری حکام ہے وہ پاکستان کی آرمی کے اندر انٹرنل ڈسپلن کو، کرپشن کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں۔ اور اس میں مزید جو خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے آج کی جو اس میں کہہ لیں کہ ایک ایڈیشنل جو خبر ہے وہ یہ ہے پولیس کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے ایک فارمر انسپیکٹر جنرل پریزنز جو ہیں پنجاب کے سلیم بیگ صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ ریٹائر ہو گئے تھے عمران خان کی گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن ان کے اوپر بھی بڑے الزامات ہیں، وہ بھی جنرل فیض سے ان کا کوئی تعلق نہیں نکلے گا اس کے ساتھ۔ اچھا ویسے دوسری بات ہے کہ مزاحیہ بات یہ ہے کہ بعض سورسز آن دی ادر ہینڈ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب یہ خبر چھپ گئی کہ سلیم بیگ صاحب کو ان کی آئی جی پی کی ریزیڈنس سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس وقت وہ غالباً اپنی چائے شائے پی رہے تھے اپنی ریزیڈنس کے اندر، گرفتاری ان کی ہوئی نہیں تھی، خبر جلدی شاید پہلے چھاپ دی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خبر ہے کہ اڈیالہ جیل کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پریزن ہے، جن کا پہلے بھی ہے کہ محمد اکرم صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اڈیالہ جیل سے ریلیٹڈ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو بھی یا تو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کی بڑی سیریس قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بار بار یہ سٹوریز جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں۔ ایک سٹوری تو اب سے چند گھنٹے پہلے دوبارہ چھپی ہے خالد محمود صاحب کی ایکسپریس ٹریبیون میں، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو اور پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بہت ہی سیریسلی لیتے ہیں، اور وہ جو پاکستان کے خلاف ریٹرک ہو رہا ہے فرام آؤٹ سائڈ پاکستان، اس کا بھی بڑا سخت قسم کا سدباب جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جب یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی، میں آپ کو بتاؤں اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مویا ہے۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ میں جنرل عاصم منیر کی ٹیم کے لیے سینئر ملٹری حکام کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں، میں نے انہیں اسٹیبلشمنٹ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی، خاص کر کے پاکستان کے میڈیا کے رپورٹرز، ایڈیٹرز، اسسٹنٹ ایڈیٹرز، جو بہت سی ریسرچ ٹیمز ہیں، وہ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب آپ ان لوگوں کے لیے لفظ اور ٹرم اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کنڈیم کریں، یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو جنرل عاصم منیر کی ٹیم کہیں یا سینئر ملٹری حکام کہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹرم اس طرح استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا اسٹیٹ کی یا ریاست کی، تو آپ ان کو بہت زیادہ ریسپیکٹیبلٹی دے دیتے ہیں، بہت زیادہ عزت دے دیتے ہیں، بیکاز جب آپ لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں، جیسے امریکن اسٹیبلشمنٹ، فرینچ اسٹیبلشمنٹ، برٹش اسٹیبلشمنٹ، انڈین اسٹیبلشمنٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ ریاست کے سینکڑوں درجنوں ادارے، جو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کانگلومریٹ آف انسٹیٹیوشنز، جس میں درجنوں ادارے جو ہیں وہ اپنا ایک ویل تھاٹ آؤٹ ان پٹ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایسی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہاں چند طاقتور اشخاص ہیں جنہوں نے پاکستان کے فوجی جو پوری فوج ہے اس کے ریاستی ڈھانچے کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ سیاستدان ہیں، کچھ اس میں جنرل صاحبان ہیں۔ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو ہم ان کو ایک کور دے دیتے ہیں، اور یہ جو تصور ہے نا چیزوں کے، جو کانسیپٹس ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آج سے بہت سال پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا پروفیسر جان ڈارون کی، جو اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی سے جن کا بہت وابستگی رہی، 30 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا آفٹر تیمرلین، اور اس کا سب ٹائٹل تھا دی گلوبل ہسٹری آف دی ایمپائرس۔ اس میں میں نے ایک چیپٹر کے اندر پڑھا کہ 15ویں صدی کے شروع میں پرتگال، جو ایک بہت چھوٹی سی ریپبلک یا نیشن سٹیٹ تھی یورپ کی، اگر میپ میں آپ کو دکھاؤں تو اسپین کی سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہوا ہے، اور 15ویں صدی کے شروع میں پرتگال کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 1 ملین سے بھی کم تھی، 9 لاکھ کے قریب اس کی آبادی تھی۔ لیکن اس پرتگال نے 15ویں صدی کے اندر سے 16ویں صدی کے اندر ایک ایسی ایمپائر کھڑی کی اپنی ویسٹ کوسٹ آف افریقہ میں، جو ہندوستان تک پہنچ گئی، جس کے اندر بے تحاشا پھر کالونیز تھیں، بہت بڑی ان کی رچ ایمپائر تھی۔ تو وہاں پر پروفیسر نے یہ سوال اٹھایا کہ آج ریسرچر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ویسٹ افریقہ کے اندر بڑی طاقتور افریقن نیشنز تھیں، جن کے پاس بہت امیر نیشنز تھیں، اسٹرانگ نیشنز تھیں، کیا وجہ ہے کہ پرتگال نے پورے ویسٹ افریقہ کے کوسٹ کے اوپر قبضہ کر لیا اور ہندوستان تک اپنے قلعے بناتا ہوا، مارکیٹس بناتا ہوا چلا گیا؟ اس کا جواب ریسرچر یہ دیتے ہیں کہ جو ویسٹ افریقن نیشنز تھیں ان کے ذہن میں تھا کہ سمندر جو ہے وہاں پر دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے آگے سے اگر آپ چلے جائیں پانی میں کشتی لے کے تو آپ زمین سے نیچے گر جاتے ہیں، اور وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا سمندر میں۔ ان کا تمام تر انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے ایسٹ میں تھا، وہ نائل ویلی میں انٹرسٹڈ تھے، ایجپٹ میں انٹرسٹڈ تھے، اس لیے انہوں نے سمندر کے اوپر اپنی کوئی فورٹیفیکیشن نہیں رکھی تھی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، کوئی ملٹری امبینکمنٹ ان کی نہیں تھی، اور پرتگالیوں کو موقع ملا اور انہوں نے چپکے چپکے سمندر کے ساتھ اپنی بہت بڑی ایک پوری ایمپائر جو ہے وہ کھڑی کر لی۔ تو جو ذہنوں
میں تصور ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں آپ انہیں ریسپیکٹیبلٹی دے دیتے ہیں. آپ لفظ اسٹیبلشمنٹ بند کر دیں, ان کو کہیں ٹاپ ملٹری حکام, سینئر ملٹری حکام, جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم, ملٹری ہنتا کہہ دیں اگر بہت ہی غصہ آپ کو ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا واضح فرق آپ محسوس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کمزور پڑتے نظر آئیں گے. ڈونٹ یوز دا ورڈ اسٹیبلشمنٹ فار دیم. اچھا, اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ دیکھیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جن کے حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون اور ڈان کے اندر مسلسل دھڑ دھڑ 4 گھنٹے کے بعد خبریں لگ رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. آج کا دن جنرل عاصم منیر صاحب نے کہاں گزارا؟ جنرل عاصم منیر صاحب نے GHQ کے اندر ایک بڑی پروقار قسم کی تقریب کی اولمپئن گولڈ میڈلسٹ جناب ارشد ندیم صاحب کو آنر کرنے کے لیے, جس میں اور بھی بہت سے اسپورٹس مین کو بلایا گیا. چلیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے پاکستان کے فوجی حکام نے, جو پاکستان کے اخبارات میں چھپی ہے, اور اس کا چھوٹی سی ایک سلائیڈ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اسپورٹس کے ساتھ اور اسپورٹس مین کے ساتھ پوری طور پہ مکمل طور پہ کمیٹڈ ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے, بیکاز ہم نے کبھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی گزشتہ چند مہینوں میں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کے را کے ایجنٹس یہ کلیم کرتے ہیں, ہندوستانی حکومت کلیم کرتی ہے ذرائع ابلاغ کی 21 اسیسینیشن اٹیمپٹس انہوں نے پاکستان میں کی سکھ اور کشمیری ملیٹنٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے. اس کا پاکستان کے آرمی چیف نے بڑا سخت نوٹس لے لیا ہے, اور اس قسم کی کسی حرکت کا اور دہشت گردی کا پاکستان کی سرزمین پہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم گزشتہ چند مہینوں میں پاکستان کے آرمی چیف کی درجن دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ سن چکے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو چھوڑیں گے نہیں, ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے, سخت کارروائی کی جائے گی, لیکن ہم نے ایک بھی دفعہ ان کو ہندوستان اور را کی دہشت گردی کے اوپر کوئی پوزیشن لیتے ہوئے جو ہے ہم نے انہیں بالکل بھی نہیں دیکھا. اب دیکھیں, پنجابی کا ایک بڑا پرانا محاورہ ہے, اگر میں صحیح پنجابی اس کی بول دوں کہ اوچھا جج کٹورا لبیا پانی پی پی کے آپ پھرے آئی, مطلب کٹورا, اچھا جو بھی اس کا مطلب ہے پنجابی جس کو آتی ہے سمجھ جائے گا. یہ ایک گولڈ میڈل جو ہم نے اولمپکس میں لے لیا, پیرس اولمپکس میں, اس پہ پاکستانی قوم اور پاکستانی سسٹم کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ اوچھا جج کٹورا لبیا پانی پی پی کے آپ پھرے آ. ایک اور چیز بھی تھی کہ خسریاں نو بچہ پیدا ہویا تو انہیں چم چم کے مار چھڑیا انہوں. یہ جس طرح سے ہو رہا ہے, میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں. اسی پیرس اولمپک کے اندر امریکہ نے 121 انہوں نے میڈل لیے ہیں, جس میں 40 ان کے گولڈ میڈل ہیں, میرے خیال 42 ان کے سلور میڈل ہیں, باقی ان کے 42 جو ہیں وہ برونز میڈل ہیں. اور اسی پیرس اولمپک کے اندر چین نے 91 انہوں نے میڈل لیے ہیں, گولڈ, سلور اینڈ برونز کے. وہاں غالباً ان سارے میڈلز کے بارے میں اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں پائی جاتی جتنی ایکسائٹمنٹ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. اوچھا جج کٹورا لبیا پانی پی پی کے آپ پھرے آئی. اب ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھ لیں کہ 14 اگست کو پاکستان کے آرمی چیف جناب معزز جنرل عاصم منیر صاحب نے PMA کے جو نوجوان معصوم کیڈٹس ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کروا رہی ہیں. یعنی جو 5-6 ویلاگر اور 2 درجن لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں, یہ سارے بیرونی طاقتوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. لیکن ابھی اللہ کا کرنا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک ایڈوکیٹ اور وکیل صاحب ہیں, اللہ ان کا بڑا بھلا کرے, محمد ندیم, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں تھرسڈے کے دن پاکستان کی ریاستی اداروں اور حکومت کے خلاف ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. اور یہ پٹیشن یہ کہتی ہے کہ آئین پاکستان جو ہے اس کی پاکستان کے ریاستی ادارے خلاف ورزی کر رہے ہیں جب وہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے خلاف, یہ بیسک سبسٹنس ہے ان کی پٹیشن کا, کہ انٹرنیٹ کے خلاف جو دہشت گردی کی جا رہی ہے اور جو بار بار انٹرنیٹ کو ڈسٹرپٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اس میں پٹیشن ان کی کہتی ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل سہارا لیتی ہے یہ آرٹیکل 9, آرٹیکل 18, آرٹیکل 19, 19A اور 25. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی, آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل 9 ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے حساب سے پاکستان میں ایک فرد, ایک شخص جو ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اپنے انٹرسٹ کا تحفظ کیا جائے گا, اور انٹرنیٹ کی ایکسیس جو ہے وہ اس کے انٹرسٹ کے اندر فال کرتی. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 18 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو آزادی ہوگی بزنس کرنے کی, ٹریڈ کرنے کی, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. پاکستان کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے, تو پٹ چکا ہے, اس کا بہت ذکر سن چکے ہیں. اور آرٹیکل 19A جو ہے وہ آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کو کوئی سیریسلی لیتا کیوں نہیں ہے. بہرحال یہ پٹیشن کی کہتی ہے کہ حکومتی اداروں نے جس طرح سے انٹرنیٹ کو شروع کر دیا, انہوں نے پروسیس اس کو بلاک کرنے کا, فلٹر کرنے کا,
اس کے یہ بڑی ویل میڈ، میں مطلب اٹ ہیز ٹو بی سیڈ کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹلی میڈ پٹیشن ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ جو فلٹرنگ اینڈ بلاکنگ کا پروسیس ہے، اس سے پاکستان کے شہریوں کی جو سیوک سپیس ہے اسے ریاستی اداروں نے ختم کر دیا ہے. یعنی سیوک سپیس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی جو کریٹیوٹی ہے اسے بھی پاکستان کے ریاستی ادارے ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ پٹیشن یہ بھی کہتی ہے کہ اس وقت سینکڑوں پاکستانی کمپنیز ایسی ہیں جو جن کا بزنس اس سے متاثر ہو رہا ہے، جس میں فری لانسرز بھی ہیں، جس کے اندر ہیلتھ سروس پرووائڈرز بھی ہیں، جس کے اندر رائڈ شیئرنگ کمپنیز بھی ہیں، بائٹ اور بہت سی کمپنیز ہیں. سب کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اب اس پہ ہوا کیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد صاحب نے اس پٹیشن کو لے لیا اور بڑا سیریسلی اس پہ لیا، اور اسٹیٹ کے کونسل کو بلایا گیا فوری طور پہ. اسٹیٹ کے کونسل وہاں پہ ہامتے کانپتے آئے. انہوں نے یہ کہا کہ مائی لارڈ، میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا صورتحال ہے، مجھے اس میں وقت دیا جائے. اور جسٹس شکیل احمد نے اس کا بڑا نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی اتنی نان سیریس سچویشن ہے کہ آپ آئے بھی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے کچھ ڈائریکٹیوز دیے ہیں. اس کیس کا کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں اگلے چند دنوں میں پتہ چلے گا. تاہم پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو منسٹر صاحبہ ہیں شہزاد فاطمہ صاحبہ، وہ یہ اعتراف کر چکی ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے کنٹرولنگ میکینزم کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور کہنا ان کا اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو سائبر سیکیورٹی ہے اس میکینزم کو ہم بہتر کر رہے ہیں. اب سائبر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ سائبر سیکیورٹی وہ ہوتی ہے جب ریاست کا انٹرنیٹ کا جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اوپر اگر کوئی ہیکرز حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے فائنینشیل نیٹ ورک کے اوپر، اس کے بینکنگ کے نیٹ ورک کے اوپر، اس کے کمیونیکیشن گورنمنٹ کے نیٹ ورک کے اوپر، اور اس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اپنی سائبر سیکیورٹی کو انہینس کرتے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے جو کہ اس پٹیشن میں سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اور حکومت خود جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنیٹ کے سٹرکچر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کا کنڈا کر دیا ہے رکھ کے. اچھا، ذہن میں بات رکھیے کہ پاکستان کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹرز کی ایسوسیشن ہے پاشا، اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشن میں ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس سال پاکستان کو $300 ملین کا نقصان جو ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے. ایشو بڑا سیریس ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو یا پاکستان کی ریاست کو کتنا نقصان جو ہے اس سٹیج کے اوپر پہنچا رہے ہیں. اب یہ آپ کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہوگا، میرے ذہن میں سوال ضرور پیدا ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو پاکستان کے عوام بھی اسے کوئی بہت زیادہ جذباتی وابستگی نہیں رکھتے. عدالتوں میں پٹیشنز میں وکلا ضرور جا کے سارے آرٹیکل 19(a), آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 9 وغیرہ کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس پٹیشن میں کوٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص سیریس امپورٹنس یہاں پہ بنتی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو آئین ہے 1973 کا، جتنے بھی آئین بنے ہیں یہ بنیادی طور پر کاپی پیسٹ قسم کی چیزیں ہیں. جو شروع میں آئین بنے ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو کاپی پیسٹ کیا گیا. ابھی بھی تقریباً 70-75% تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی کاپی پیسٹنگ ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں، اور جو بھی چیز پاکستان کے آئین بنانے والوں کو خوبصورت لگتی ہے دنیا میں کسی بھی قسم کی، اس کو کہتے ہیں انو بھی پا دیو، انو بھی پا دیو، انو بھی پا دیو. تو وہ ایک خوبصورت سا آئین بنا لیتے ہیں جس کے اندر کوئی آرگینک اپنی اندرونی لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ جو پاکستان کا آئین اور اس کی جو آرٹیکلز ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کے ذہن کی اختراع نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آرٹیکل 19 آپ نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن کا، 19A آپ نے بنا دیا کہ یہ رائٹ آف انفارمیشن ہے، 19B آپ بنا دیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کا ہے، 19C آپ بنا دیں کہ بچوں کے حقوق کا ہے، 19D اس میں ڈال دیں کہ یہ جو ہے جانوروں کے حقوق کا ہے، 19E آپ کو زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے انٹرنیشنل تو آپ کہیں گے لیسبینس کے رائٹ جو ہے وہ ہم 19E کے اندر یا 19F کے اندر ڈال دیتے ہیں. جب تک آئین کی آرگینک انٹرنل اندرونی اس کا ایک فکری سفر نہیں کرتی ایک قوم، ایک اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، وہ آئین کبھی بھی مستحکم نہیں ہوتے، نہ ہی وہ کوئی گارنٹی آفر کر سکتے ہیں. خوبصورت ترین آئین ہے امریکہ کا جس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ وی ول ناٹ الاؤ اینی ہیومن بینگ ٹو بیکم اے کنگ. ہم کسی انسان کو بادشاہ نہیں بننے دیں گے. امریکہ کے تمام کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی گارنٹی یہی ہے کہ کسی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ برطانوی زمانے کے بادشاہ کی طرح کی چیز جو ہے وہ بن سکے. دیکھیں، بنگلہ دیش، ہندوستان اور امریکہ کے معاملے جس کا تعلق پاکستان کے رجیم چینج آپریشن سے بھی ہے، اس کی طرف چلنے سے پہلے ایک آخری کوئک میں ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور نواز شریف صاحب نے الیکٹریسٹی کے جو بلز ہیں پنجاب کے، اس کو مقرر کر دیا ہے کہ 500 یونٹ تک خرچ کرنے والے کا صرف $14 پر یونٹ کا اس کا بل آئے گا. بڑی انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے. انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے. کام چلے اچھا ہی ہوگا.
اور ویسے انہوں نے پریس کانفرنس جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، اس کو انہوں نے کریڈٹ دیا ہے، لیکن پھر جس طرح سے سلیم اللہ کلیم اللہ کی کہانی ہے، اس کے چند گھنٹوں کے بعد ان کے اپنے بھائی جو ہیں، جو آج کل پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں دوسری دفعہ، شہباز شریف صاحب فارم 47 کے، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، اور اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے اس انتہائی زبردست قسم کا جو انہوں نے احسان کیا ہے پاکستان کے لوگوں کا، اس کو انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ کیا انہوں نے ویسے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، خدا کی قسم۔ اب میں چلتا ہوں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جہاں امریکہ کے بڑے اخبار نے، واشنگٹن پوسٹ، امریکہ کے دو بڑے انفلوئنشل اخبار ہیں، ایک نیو یارک ٹائمز جو سب سے انفلوئنشل ہے، دوسرا واشنگٹن پوسٹ جو بیلٹ وے پالیٹکس کو کور کرتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے فرائیڈے کے دن اپنی ایک بہت ہی جاندار قسم کی سٹوری کے اندر یہ پورا ایکسپوزے دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے متواتر اور مسلسل بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ یہ دباؤ رکھا کہ بنگلہ دیش ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بنگلہ دیش اور حسینہ کی حکومت ہمارے لیے اسٹریٹجکلی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اب ہیومن رائٹس کے ایشو میں، ڈیموکریسی کے ایشو میں ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آپ ڈسٹرب نہ کریں اور شیخ حسینہ کی حکومت پہ دباؤ نہ ڈالیں، شیخ حسینہ کی حکومت کے اوپر کسی بھی قسم کے سینکشنز جو ہیں امپوز نہ کریں۔ سٹوری کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش میں مسلسل انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، الیکشن شیم کروائے جا رہے تھے، اور جس طرح سے جنوری میں الیکشن کروائے گئے، اپوزیشن کے لیڈرز کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہ ملا، اور پھر اس کے اوپر شیخ حسینہ نے، جب اس کے اوپر امریکن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے رد عمل کیا تو شیخ حسینہ نے آگے سے تھریٹ لگائی، یہ کہہ دیا کہ جناب امریکہ نے میری حکومت گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پہ امریکہ کی کانگریس میں اور سینٹ کے اندر بڑا دباؤ تھا کہ بنگلہ دیش کے اوپر سینکشنز امپوز کیے جائیں، اور امریکی حکومت بڑی سیریسلی بنگلہ دیش پہ سینکشنز پہ غور کر رہی تھی۔ ذہن میں رکھیے کہ بنگلہ دیش کی چونکہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے تو امریکن کمپنیز جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے جو بنگلہ دیش سے مرچنڈائز کو خریدتے ہیں۔ تو اس سٹیج کے اوپر ہندوستان نے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا کہ نہیں، آپ بنگلہ دیش کے اوپر سینکشنز جو ہیں وہ عائد نہ کریں۔ لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہو کیا رہا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں واشنگٹن پوسٹ نے کم از کم 2 بہت ہی بڑی بڑی سٹوریز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے نکالی ہیں۔ 3 دن پہلے ان کی ایک سٹوری چھپی جس میں انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ ہم نے کچھ اچیومنٹ تو ضرور کر لی، شیخ حسینہ دوڑ تو ضرور گئی ہیں، لیکن انہیں خطرہ یہ ہے کہ جو اولڈ گارڈ ہے وہ بنگلہ دیش میں واپس آ جائے گا ایک الیکشنز کے نتیجے میں۔ اولڈ گارڈ سے ان کا مطلب ہے کہ یا عوامی لیگ کی حکومت آ جائے گی، یا یہاں پر خالدہ ضیاء جو ہیں ان کی حکومت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP کی حکومت جو ہے واپس آ جائے گی۔ اور اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو جنریشن زی ہے وہ طاقت کے ایوانوں سے بالکل باہر ہے، اور اسٹوڈنٹس اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت ہی پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے دباؤ ڈال کے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کو، وہاں کے 5 سپریم کورٹ کے اور جج صاحبان کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا، سینٹرل بینک کے گورنر کو انہوں نے استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا، جو فارمر پولیس چیف تھے جن کے ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ فائرنگ ہوئی، ان کو انہوں نے چلتا کیا۔ تو اس حد تک اسٹوڈنٹس بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں، جو گریفٹی ہے بہت زیادہ بنگلہ دیش میں لکھی ہوئی، کچھ کو مٹا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، جس کی میں تصویریں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ کچھ نئی بہت خوبصورت گریفٹی جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، جس میں لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ مولانا بھاشانی جو ہیں وہ سیکولرزم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ مذہب کو سیاست کے اندر لے کر آئیں گے تو پورا جو معاشرے کا نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں انہوں نے اب گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ایک جنریشن زی کی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ بنانی ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنریشن زی کیا ہے، جنریشن زیڈ کیا ہے؟ جنریشن زی وہ لوگ ہیں جو 1995 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن کی عمریں اس وقت، جو 1995 میں پیدا ہوئے ہیں بھی ان کی عمر جو ہے وہ 30 برس نہیں ہوئی۔ تو وہ جنریشن جس کی عمر جو ہے وہ 20 برس سے زیادہ اور 30 برس سے کم ہے، وہ جنریشن زی ہے۔ اور بنگلہ دیش کی جو موجودہ محمد یونس صاحب کی حکومت ہے، جو فارمر بینکر ہیں، وہ بڑی سمپتھی رکھتی ہے اس چیز سے، اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ، کی جنریشن زی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں اسے کوئی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نہیں ملی۔ اچھا، اب یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوریز میں آپ کو ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ کا، یہاں آپ کو ایک ڈیپ اسٹیٹ کا اینگل ہے، بیکاز جس طرح سے انونیمس سورسز نے یہ انفارمیشن ڈائیولج کی ہے اور ہندوستان کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے اور ایکسپوز کر دیا ہے، یہ ڈیپ اسٹیٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے سگنل کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ امریکن جو ڈیپ اسٹیٹ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بنگلہ دیش کی جنریشن زی جو ہے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک طرح سے اس چیز کی تلافی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ کی حکومت نے جو بہت ایک اس کو مطلب انہوں نے جب ظلم کیا اور انسانی حقوق کو پامال کیا تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ خاموش رہا۔ ہندوستان میں بھی اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ، ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب یہ ایڈمٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں جب شیخ حسینہ منمانی کر رہی تھیں، ڈکٹیٹرشپ تھی، تو ہندوستان نے
ٹوٹلی ان کے اوپر ریلائی کیا. یہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگس میں کہا تھا کہ ہندوستان اس کو ریگریٹ کرے گا. ہندوستان اب ریگریٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے شیخ حسینہ کا راستہ جو ہے وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر نہیں روکا. لیکن جو آج کی سٹوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2023 میں اور 2024 کے اندر ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ مسلسل بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ زور دیتی رہی کہ بنگلہ دیش ہمارا اسٹریٹجک کنسرن ہے. اور جو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں 2+2 کا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتا ہے جس میں ایک طرف سے ہندوستان کے فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں, دوسری طرف سے امریکہ کے ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر ہوتے ہیں. جب نومبر 2023 میں اس کی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میں ہندوستان میں جے شنکر ان کے فورن منسٹر, ان کے ڈیفنس منسٹر جناب راجناتھ سنگھ صاحب تھے, دوسری طرف امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن تھے, ان کے ساتھ آسٹن لائیڈ ان کے ڈیفنس سیکرٹری تھے. تو وہاں پر ہندوستان نے آفیشلی طور پہ یہ کہا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے اسٹریٹجک کنسرن رکھتی ہے اور آپ اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ جو ہے نہ بڑھائیں. پھر یہی میسج آفیشلی طور پہ اس وقت بھی کنوے کیا گیا جب ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے واشنگٹن کو وزٹ کیا, اور وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا. بیسک سبسٹنس کیا تھا؟ بیسک سبسٹنس یہ تھا کہ ہندوستان اگر امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو پھر ہندوستان کے جو ریجنل اسٹریٹجک کنسرن ہیں وہ امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہونے چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بلیک میلنگ لائن ہے. اور یہ کہ اگر بنگلہ دیش میں حسینہ کی حکومت کو ہٹایا گیا تو جماعت اسلامی اور BNP جو ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کا جو کمبینیشن ہے یہ بنگلہ دیش کو ایک اسلامک اسٹیٹ اور معاشرے کی طرف لے جائے گا اور بنگلہ دیش ہندوستان کے بارڈرز کے اوپر ایک افغانستان کی شکل اختیار کر لے گا. میں نے پچھلے ویلاگس میں بھی آپ کو اس پالیٹکس کی طرف بہت میں نے اس کا اشارہ دیا. اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کروشل کوسچن جو ہے وہ آپ سب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ کروشل کوسچن یہ ہے کہ اگر ہندوستان اپنے اسٹریٹجک 2+2 ڈائلاگ کے اندر باقاعدہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بنگلہ دیش کے حوالے سے دباؤ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت ہمارا اسٹریٹجک کنسرن ہے اور آپ کو اس کا ریسپیکٹ کرنا پڑے گا, تو آپ یہ سوچیں کہ پھر ہندوستان نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو یا بائیڈن ٹیم کو کیا کچھ کہا ہوگا, کیا کچھ بتایا ہوگا, کیا کچھ بریف کیا ہوگا. یہ جو پل دو پل کا شاعر ہے ناچیز, اس نے مارچ 2022 میں آپ کو یہ بتانا شروع کیا تھا اپنے ویلاگز میں کہ رجیم چینج آپریشن جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے اس خطے کے ساؤتھ ایشیا کے انڈیا, پاکستان, چائنا کے ریجنل ڈائنامکس ہیں. اس کے پیچھے کوئی اسرائیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی رشیا تھا. اور ڈونلڈ لو کی بھی ساری اہمیت یہ تھی کہ ڈونلڈ لو کو پتہ تھا کہ پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہو رہا ہے. اس نے ہف اینڈ پف میں اپنا یوکرین کا غصہ نکالتے ہوئے پاکستان کے ایمبیسڈر کو یہ کہا تھا کہ چونکہ اب یہ حکومت جا رہی ہے, جب حکومت چلی جائے گی تو ہمارے تعلقات پھر بہتر ہو سکیں گے, اگر یہ نہیں جائے گی تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے. ڈونلڈ لو کو پتہ تھا کہ حکومت جا رہی ہے کلیئرلی, اور حکومت جانے کا پروسیس جو ہے وہ 2021 سے شروع ہو چکا تھا جس کا تعلق ہندوستان, پاکستان, چائنا کے ڈائنامکس کے ساتھ تھا. اور یہ بنگلہ دیش میں جس طرح سے واشنگٹن پوسٹ نے ایکسپوز کیا ہے ہندوستان کی اسٹریٹجک تھرسٹ, ہندوستان کی اسٹریٹجک انٹینشنز اور اسٹریٹجک ڈیزائن کو, اب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 2020-21 کے بعد جنرل باجوہ کی کنسنسس سے ہندوستان پاکستان کے اوپر بھی ایک بنگلہ دیش کی طرح کا اسٹریٹجک ماڈل پلیس کرنا چاہتا تھا ود دی ہیلپ آف دا ویسٹرن ایلائز. اس کے حوالے سے پہلے بھی بہت بات ہو چکی, مزید بات میں کروں گا, ابھی اتنا ہی.